अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज जो हम आपके लिए बड़ी खबरें लेके आए हैं वो बड़ी धमाका खेज़ है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस का फैसला दिया है, उसमें हम कुछ हकायक आपके लिए लाए हैं जो बड़े एस्टॉनिशिंग हैं। हमारे जैसे कहते हैं ना, वो बंदा हक्का बक्का रहता है कि ये होता रहा है इस मुल्क में, पीटीआई यूं करती रही है। और बात यह है कि लाडलों की जमात है, और लाडले किन के आपको पता है। ये जजों और जर्नैलों दोनों के लाडले हैं। जर्नैल इनको इक़्तिदार में लाए, जजों ने सादिक रमीन का सर्टिफिकेट दिया साकिब निसार ने, तो लाडले तो हैं। लेकिन अब ये लाडले ने किया क्या है, ज़रा इस पर बात होनी चाहिए। और ये इस सब को उसी मेरिट पर परखने की ज़रूरत है जिस पर हमारे मुल्क के दीगर सियासतदानों को परखा गया है आज तक। ठीक है, अब ज़रा दूसरे लोगों को इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, ठीक है, तो वो खुद इम्पोर्टेड पार्टी निकल आए हैं, अपने पैसे बाहर के लिए हुए हैं। अब ज़रा मेरी दरख्वास्त है बुशरा बीबी को कि वो कॉल करें, अरसलान बेटे मेरे मियाँ को गद्दारी से लिंक कर दो, वो बाहर से पैसे लेता था, कम से कम इतना तो कर दें। तो बहरहाल हम आपको बताते हैं कि ये क्या क्या इसमें परेशान कुन चीज़ें हैं। और इलेक्शन कमीशन ने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिनका कोर्ट ऑफ लॉ में अगर वो जाएंगे तो फिर पीटीआई के लिए शायद सर्वाइवल बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ये भी डिपेंड करेगा, वो जो कल मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन फैसला तो दे, फिर देख लेंगे सुप्रीम कोर्ट कितने रुकनी बेंच बनाती है और कौन सा बेंच बनाती है और किसके आगे केस फिक्स करती है। आज राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि जी वैसे तो जो पीटीआई के खिलाफ अब रेफरेंस बनता है वो फुल कोर्ट में जाना चाहिए, लेकिन अगर पीटीआई मुतालबा करे कि 3 रुकनी बेंच बनाना है तो ये उनका हक है, तो वो भी देखेंगे फिर क्या होता है। लेकिन बहरहाल अभी अब बताते हैं आपको कि पीटीआई ने इस फैसले में, वो पूरे चार्ट हैं, नाम हैं लिखे हुए कंपनियों के, लोगों के, इंडिविजुअल्स के, 15 मुल्कों की 351 कंपनियों से, आपको पता है पीटीआई ने फंडिंग ली है 15 मुल्कों की। और जिसको ये कहते हैं अमेरिका जनाब हमारे खिलाफ साजिश में मुलव्वस है, उसमें से 167 कंपनियां यानी कि 167 कंपनियां अमेरिकी हैं जिनसे इन्होंने फंडिंग ले रखी है। फिर आप देखिए उसमें 2 भारतीय कंपनियां भी हैं जिनको ये बात बात पे दूसरे सियासी कायदीन को मोदी के यार के नारे लगाते थे, भारतीय एजेंट के सर्टिफिकेट देते थे, खुद 2 भारतीय कंपनियों से भी फंडिंग ले रखी है। और जहाँ पे गैर मुल्कियों से तो फंडिंग ली, ठीक है, जो पाकिस्तान के शहरी नहीं थे, 34 इंडिविजुअल्स वो भी हैं जिनसे फंडिंग ली हुई है जो कि पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, जिनमें भारतीय निजात भी हैं, जिनमें अमरीकी, ऑस्ट्रेलवी, कैनेडियन। उनमें एक जो भारतीय शहरी हैं रुमिता शेट्टी, उनसे $13,750 फंड ले रखा है। एक भारतीय शहरी से आप किस तरह फंड लेते रहे? वो ठीक है एक पाकिस्तानी की बीवी है, लेकिन आपने किस हैसियत से उनसे फंड लिया? फिर आप देखिए कि आरिफ नकवी, उनसे मिलियंस ऑफ डॉलर ले रखे हैं। इलेक्शन कमीशन उनके बारे में लफ्ज़ लिखता है कि ये अबराज कंपनी जो थी जिसके ये मालिक थे आरिफ नकवी, इन्होंने उनसे फंड लिया और जिस कंपनी ने आलमी तौर पर क्रिमिनल फ्रॉड कर रखा है उससे भी फंड लेते रहे, यानी कि मुजरिमों से भी पैसे लेते रहे, फ्रॉडियों से ये पैसे लेते रहे। ठीक है, फिर आइए 13 अकाउंट्स छुपाए हुए थे जिनमें करोड़ों रुपए आ जा रहे थे। ठीक है, और उनको ऑपरेट कौन कर रहे थे? इमरान खान साहब खुद जो वज़ीर आज़म रहे हैं, फिर इमरान इस्माइल जो गवर्नर सिंध रहे हैं, फिर असद कैसर जो मौसूफ कौमी असम्बली के स्पीकर रहे हैं, कासिम सूरी वो रूलिंग देने वाले डिप्टी स्पीकर रहे हैं। ये लोग उन 13 अकाउंट्स में करोड़ों का गेम खेल रहे थे, कोई अता पता नहीं, कोई उनका रिकॉर्ड नहीं आ रहा था, छुपाए हुए थे। भाई वो पैसे कहाँ पर, और उनको खुलवाया कैसे हुआ था? पीटीआई डिजास्टर फंड के नाम से खुलवा के, ठीक है, उनमें पैसे खाए जा रहे थे। ठीक है, और जो इलेक्शन कमीशन वर्ड यूज करता है वो कहता है विलफुल कंसीलमेंट
یعنی کہ جان بوجھ کے ان اکاؤنٹس کو چھپایا گیا. مس اسٹیٹمنٹ یعنی کہ جھوٹے انہوں نے اعداد و شمار پیش کیے. اور مس ریپرزنٹیشن آف فیکٹس یعنی کہ حقائق کو غلط طریقے سے ہمارے آگے پیش کیا جاتا رہا. پھر وہ یہ جو فنڈنگ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ولفل اور جسے کہتے ہیں ولفل طریقے سے لی گئی فنڈنگ ہے, یعنی کہ جان بوجھ کے, ٹھیک ہے, جانتے ہوئے کہ یہ ممنوع فنڈنگ ہے, غیر ملکی فنڈنگ ہم نہیں لے سکتے. اس ملک میں ایک سیاسی جماعت بنی جس نے یہ فنڈنگ لی. ٹھیک, ولفل کا ورڈ ہر جگہ پہ الیکشن کمیشن یوز کر رہا ہے, یعنی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو پتہ نہیں تھا یا پی ٹی آئی کو پتہ نہیں تھا تو غلط فہمی کی بنیاد پہ فنڈنگ لیتے گئے. وہ کہہ رہے ہیں ولفلی لی ہے, ٹھیک ہے, نوئنگلی لی ہے انہوں نے فنڈنگ باہر کی. اور یہ اس ملک میں یہ وہ جماعت ہے, مجھے ٹھیک ہے یار چندہ تمام جماعتیں دیتی ہیں, مجھے تو ویسے اتنا ایشو نہیں ہے جو فنڈنگ لی ہے, لیکن مجھے اس لیے ایشو ہے اب اس فنڈنگ سے کہ یہ لوگ لوگوں کو غدار کہتے پھر رہے ہیں. وہ بشرا بی بی فونے کرتی ہے, ارسلان بیٹے فلاں کو غداری کا لگا دو, ارسلان بیٹے فلاں کو غداری کا لگا دو. وہ ارسلان جناب اسی وقت وہ چھوڑتا ہے پٹے ان کے اور وہ چڑھ جاتے ہیں ٹویٹر پہ, اور وہ غدار, اس کو ماں بہن کی گالیاں, اس کو یہ, اس کو وہ, خود سارے کے سارے بیرونی فنڈنگ پہ پل رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ اور اب ہم نے دوپہر کو ویلاگ میں بتایا تھا جو ہمارے ساتھ ایک لائر تھے بڑے اچھے نیک ملک, کہ اب بڑا سادہ سا طریقہ ہے. الیکشن کمیشن اس کے لیے یہی ورڈ یوز کر سکتا تھا, پروہیبٹڈ فنڈنگ, یعنی کہ ممنوع فنڈنگ. اور کس بنیاد پہ ممنوع فنڈنگ؟ کہ یہ غیر ملکیوں سے فنڈنگ لی ہوئی ہے. اور وہ اس لیے پاکستان میں یہ بین ہے کہ آپ اگر غیر ملکیوں سے فنڈنگ لے رہے ہیں تو آپ, اس کا مطلب ہے پاکستان کے اندر کسی سازش میں ملوث ہیں. عمران خان صاحب بیرون سازش کی بات کرتے ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو غیر ملکیوں سے فنڈنگ لے کے ادھر کام کرے ملکی سیاست میں, جس نے گورننس میں فیصلے لینے ہیں, جس نے ملکی عبور کے فیصلے لینے ہیں, اور وہ جن سے فنڈنگ لے رہا ہے وہ پاکستانی شہری نہیں ہے. میں اوورسیز پاکستانیوں کی بات نہیں کر رہا, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پاکستانی شہری نہیں ہے. تو پھر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فارن ایجنٹ پارٹی ہے. تو اب الیکشن کمیشن نے تو یہ ثابت کر دیا, فیصلہ دے دیا کہ یہ ہوا ہے اس طرح سے, غیر ملکیوں سے, غیر ملکی کمپنیوں سے اس پارٹی نے فنڈنگ لی. ٹھیک ہے, اب بال گئی ہے الیکشن کمیشن کے بعد اس کے کورٹ میں وفاقی حکومت کے. گو کہ الیکشن کمیشن اپنے شو کاز نوٹس میں لکھتا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو بتائیے کہ یہ فنڈز جو سے ہم کیوں نہ ضبط کریں, اور اس پر وفاقی حکومت کو ریفرنس کیوں نہ بھیجیں آپ کے خلاف. لیکن بات یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن وہ ریفرنس نہیں بھی بھیجتا, پی ٹی آئی کے شو کاز نوٹس کے جواب سے مطمئن ہو جاتا ہے, وفاقی حکومت کے پاس پھر بھی اتھارٹی ہے کہ وہ, کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے 2008 سے 2013 تک جھوٹے ڈکلریشن یعنی کہ جمع کروائے. ٹھیک ہے, وفاقی حکومت کے پاس اب بھی آپشن ہے کہ وہ ایک ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیج سکتی ہے کہ یہ ایک فارن ایجنٹ پارٹی ہے, اس نے اتنا فنڈ باہر سے لے رکھا تھا اور اس ملک میں یہ کچھ کرتی رہی ہے, یہ سیاسی عدم استحکام کا شکار کیا اس نے ملک کو, معاشی تباہی کی ہے ملک کی, غیر قانونی طریقے سے اقتدار میں آئی تھی الیکشن چوری کروا کے. تو وہ بآسانی یہ ریفرنس ان فیکٹس کی بنیاد پہ بھیج سکتے ہیں. یہ لہذا بات ہے کہ اب سپریم کورٹ کے اندر کون سا پھر بینچ بنے گا وہ سننے کے لیے, اس میں کون سے ججز بیٹھیں گے, لیکن یہ بھیجا تو جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اب آپ دیکھیے ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جس طریقے سے اقتدار میں لایا گیا اور جو پی ٹی آئی کے لیے میڈیسن, گولیاں دیگر جماعتوں کو کھلائی گئیں, جو ٹیکے لگائے گئے, اب وقت آ گیا پی ٹی آئی کو بھی وہ ٹیکہ لگنا چاہیے. آپ دیکھیے اس ملک میں ایک وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو نکالا گیا, کیوں جی تم اپنے صدر کے خلاف خط کیوں نہیں لکھ رہے سوئس عدالتوں کو؟ انہوں نے کہا جی کہ میں نہیں لکھ سکتا, صدر کو امیونٹی حاصل ہے, آپ نے اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا. ایک وزیر اعظم میاں نواز شریف کو اس بات پر نکالا گیا, آئین اور قانون میں کہیں پہ نہیں لکھا ہوا تھا, تو آپ نے بلیک لا ڈکشنری نکال لی جس کا آئین اور قانون
کہ پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا، ایک ڈکشنری تھی ایک لائرز کی، اس میں سے آپ نے نکال لیا کہ ایک وزیر اعظم ہے ملک کا، 1.5 کروڑ کے قریب ووٹوں کا اس کے پاس مینڈیٹ تھا، اس کو آپ نے اس کا سیاسی قتل کیا، ساری عمر کے لیے اس کو نااہل قرار دے دیا اس بات پر کہ وہ دبئی میں اپنے بیٹے کے کمپنی میں بورڈ ممبر تھا، اور اس بورڈ ممبر کے طور پہ وہ تنخواہ لے سکتا تھا، اس نے وہ تنخواہ نہیں لی تو وہ ڈسکوالیفائی ہے، کیونکہ جو تنخواہ اس نے لی نہیں تو اس نے ڈکلیئر بھی نہیں کی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا جی کیوں نہیں ڈکلیئر کی، آپ لے تو سکتے تھے، آپ ڈسکوالیفائی ہیں۔ یہاں پر تو پھر پیسے لیے ہوئے ہیں جناب اور جھوٹے ایفیڈیوٹس جمع کروائے ہوئے ہیں۔ اس وزیر اعظم نے تو وہ ایفیڈیوٹ میں لکھی تھی تنخواہ جو اس نے کبھی لی ہی نہیں تھی، یہاں پر تو لیے ہوئے پیسے ہیں، ان لیے ہوئے پیسوں کے جھوٹے ایفیڈیوٹ ہیں۔ پھر کرے نا سپریم کورٹ فیصلہ اس پہ بھی 62(1)(f) کا، کرے نا اس جماعت کو بھی بین کے یہ اس نے لی ہوئی ہے، فورن ایجنٹ جماعت ہے یہ، پھر دکھائیں، پھر قانون کا دوہرا معیار نہ دکھائیں، پھر دکھائیں قانون سب کے لیے، قانون لاڈلے کے لیے بھی وہی ہے جو دوسرے سیاستدانوں کے لیے، پھر ہمیں پتہ چلے کہ اس ملک میں فیصلہ ہو رہا ہے، اس ملک میں انصاف ہو رہا ہے۔ کیجئے، آئیے۔ معزز چیف جسٹس عمر طاہر بندیال اس بینچ کا حصہ تھے جو اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس فیصل پر مشتمل تھا، جس نے عمران خان صاحب کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے دیا تھا، اور یہ صادق اور امین نکلا ہے ملینز آف ڈالر کی غیر ملکی فنڈنگ لی ہوئی ہے، فورن ایجنٹ ہے، ٹھیک ہے، جس کو اس سپریم کورٹ نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اور جھوٹے حلف نامے دیتا رہا ہے، یعنی کہ صادق اور امین کہیں سے ہے ہی نہیں ہے۔ اور اس وقت حنیف عباسی صاحب نے اپنی پیٹیشن میں جس پہ الٹا عمران خان صاحب کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، اس میں یہ مسئلہ بھی اٹھایا تھا فورن فنڈنگ کا اور جھوٹے ایفیڈیوٹس کا، تو انہوں نے کہا تھا جب الیکشن کمیشن سے فیصلہ آ جائے تو ہم اس معاملے کو دیکھ سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں دیکھ سکتے، تو اب آ گیا، اب سپریم کورٹ کا یہ خود بھی سو موٹو نوٹس لے کے اس کیس کو کھول لے، بلائے معزز چیف جسٹس عمر طاہر بندیال پر جو اس وقت سیاسی جماعتیں عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں، جو حکومت میں موجود ہیں، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور دیگر، ان کے اپنے ساتھی ججز بھی جس قسم کے خط ان کو لکھ رہے ہیں، ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ اپنی امپارشیلٹی ثابت کریں، اور وہ کر سکتے ہیں۔ ہم تو خیر کہتے ہیں وہ امپارشل ہیں، لیکن چلے اب باہر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں تو وہ ان آوازوں کو جواب دے سکتے ہیں، سو موٹو لیں، بلائیں، یہ کھاتے اپنے آگے رکھیں، عمران خان کو طلب کریں، یہ تم کس بات کے پیسے لیتے رہو، کہاں پہ لگاتے رہو، کیا کرتے رہو، اس سے تم نے کیا مقصد اچیو کیا؟ ملک کی اکانومی 2018 میں 5.8 پر تھی، تم اس کو -0.4 پر کیسے لے کے گئے؟ ڈالر 115 روپے پر چھوڑ کے گئے تھے، تم کیسے 182 روپے پہ لے کر گئے، 188 روپے پر لے کے گئے؟ بلا کے پوچھے کہ ملکی معیشت کے ساتھ ایسا کیا کیا عمران خان نے اور کس کے ایما پر کیا، تو ہمیں بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا نظر آئے، ٹھیک ہے۔ تو اب جسے کہتے ہیں گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی کھلا ہے، ہماری عدلیہ کے لیے بھی موقع ہے، ہماری سیاسی جماعتوں کے لیے موقع ہے، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں، کیونکہ عمران خان صاحب کا تو نظر آ گیا کہ کتنے انہوں نے لیے ہوئے ہیں، اور یہ شخص ساروں کو کنٹینر پہ چڑھ کے غدار کہتا پھر رہا ہے، یہ تو کوئی مذاق نہیں ہے نا۔ تو اب جو غدار کہتا ہے اس کو پھر اسی کی میڈیسن واپس ملنی چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔